मुबस्मिलन व हामिदन व मुसल्लियन व मुसल्लिमा अम्मा बाद। मिल्लत के साथ राबता उस्तवार रख, पेवस्ता रह शजर से उम्मीद बहार रख। और जो मेरे मुखातब हैं उनसे अर्ज मारूफ से कबल मैं इमाम अहले सुन्नत के इस शेर से अपनी बात शुरू करूंगा। मैं खानजाद कोहना हूं, सूरत लिखी हुई बंदों कनीजों में मेरे मादर पिदर की है। बरादरान अहले सुन्नत मरकज़ अहले सुन्नत से नबीर आला हजरत मुफ्ती अरसलान रजा खान कादरी अजहरी साहब की एक ऑडियो 3 मिनट 13 सेकंड की वायरल हो रही है। ऑडियो आपने भी सुनी होगी, चूंकि मुझ तक आवाम ने ही पहुंचाया है और कई लोगों ने पहुंचाया है, तो वो ऑडियो नामुकम्मल है। उसके पहले और बाद भी कुछ है, और उस ऑडियो का जवाब वीडियो की शक्ल में जिन साहब ने दिया है, तो मैंने वहां भी जाकर उसको सुना, तो उसमें कुछ इजाफा भी है जो इस 3 मिनट 13 सेकंड की ऑडियो में नहीं है। तो दोनों तरफ सुनने के बाद दिल बहुत बेचैन हुआ और मैं इस हादसा फाजिआ के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, और मैं इस पर अपनी राय देने से भी कासिर था कि मैं इसमें कलाम नहीं करूंगा। लेकिन मुसलसल अहबाब का प्रेशर, आप भी कुछ बोलिए, आप भी कुछ बोलिए, तो बादिल नाखास्ता मैंने अपने चैनल व्हाट्सएप चैनल सुन्नी जमीयतुल अहनाफ में पोलिंग की, तो अक्सरियत ने कहा कि इस पर आपको बोलना चाहिए। तो अब जो मैं बोल रहा हूं वो गुजारिशात है, मारूजात है, इसके अलावा कुछ नहीं है। नबीर आला हजरत मुफ्ती अरसलान रजा साहब ने अभी, अच्छा ये रिकॉर्डिंग से पहले मेरे पास 4 पन्नों का एक मजमून भी आया जो हजरत ही के दारुल इफ्ता में बैठने वाले किसी मुफ्ती साहब ने तरतीब दिया है, और इन सारे मामलात पर उसमें कलाम किया है कि किस तरह एक तकरीब में हजरत ने लफ्ज बरेलवी अहले सुन्नत के लिए इस्तेमाल को ना मुनासिब समझा या ना कहने में एहतियात समझी, वगैरह वगैरह, जो भी उनकी तकरीर में रहा होगा कि अहले सुन्नत व जमात को बरेलवी कहकर खिताब न किया जाए, कहा जाए, न किया जाए। फिर सानियन ये कि सादात किराम में से किसी को जक पहुंची, तकलीफ पहुंची, उनकी बात का ऐसा मतलब निकाला गया। फिर हुजूर गयास मिल्लत क़िबला से हजरत की बात हुई और हजरत ने उनसे कहा कि आप रुजू कर लें या फिर तफसील से अपनी बात का खुलासा पेश करें। तो मैं ये अर्ज करूंगा कि हुजूर गयास मिल्लत ने जब आपको हुक्म दिया और आपने उनके हुक्म की तामील करते हुए 4 पन्नों का ये मजमून बैनुल अवाम पेश किया, तो साथ में उस रिकॉर्डिंग में आप जिनसे बात कर रहे थे उन्होंने हुजूर कायदे मिल्लत की तरफ इशारा करते हुए जो ऊंडी बात कही, और उस पर जो आपने तबसरा किया कि ये उन्हीं के कहने से हो रहा है, ये उन्हीं के हुक्म से हो रहा है, वगैरह वगैरह, वो चाहते हैं कि ऐसा हो, वगैरह वगैरह। तो मैं सबसे पहले अदबन अर्ज करूंगा कि मेरी कोई हैसियत नहीं है, मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं आपको कोई मशवरा दूं, राय दूं। बहुत बड़ी शख्सियत हैं आप। देखिए, किसी भी शख्स के इब्तदाई जमाने में शोहरत के, जब उसके पास इल्म भरपूर होता है और फिर शोहरत होने लगती है, तो शैतान लईन इतना बड़ा खबीस है कि वो नहीं चाहता कि ये तरक्की करता जाए, बल्कि वो उसके माइल बजवाल होने की तमन्ना करता है और ऐसे हालात पैदा करता है कि आदमी नफ्स के धोखे में आ जाता है। अब चूंकि जो शख्स इस वादी से गुजर चुका हो और जिसका इस पर तजर्बा हो, तो उसकी बात को मान लेना चाहिए। मैं अरसलान मियां क़िबला के साथ मेरे कुल 2 या 3 प्रोग्राम हुए हैं। अभी गुज़िश्ता साल कर्नाटक में मैं मुसलसल दौरे पे था और एक जगह हजरत, मैं और शहजादे शहबाज दक्कन मौलाना उवैस रजा साहब भी थे। तो जिस जगह मैंने कयाम किया था, ये लोग हजरत को लेने के लिए गए, अरसलान मियां को। तो अरसलान मियां जब कार में बैठे तो उन्होंने पूछा और कौन खतीब है, तो लोगों ने मुझे बताया कि हमने कहा सूफी कलीम हनफी। बोले अच्छा वो भी आया है। तो जब लोगों ने मुझे ये बात बताई तो मैंने उन्हें डांटा कि पहली बात, तुम्हें मेरा वहां नाम लेने की जरूरत क्या थी? अच्छा उन्होंने अगर कुछ फरमाया भी तो मुझे आकर बताने की क्या जरूरत है? अब तुम चाहते हो कि मैं जज्बात में कुछ बोलूं और फिर इसे मिर्च मसाला लगा के तुम अवाम में पेश करो और इस तरह दूरियां बढ़े। ये बेवकूफाना हरकतें कम किया करो। फिर उन्हीं लोगों ने मुझे बताया कि उवैस मियां भी हुबली आए हुए थे, आप भी तशरीफ लाए, और प्रोग्राम वालों के पास 2 कार की गुंजाइश नहीं थी, 1 कार की गुंजाइश थी। आपने प्रोग्राम वालों से साफ कहा कि जिस कार में मैं रहूंगा उसमें दूसरा कोई नहीं रहेगा, सिर्फ मैं जाऊंगा, उनके लिए अलहदा कार का इंतजाम करो। अगर ये वाकई सच है और ऐसा है तो हजरत जो लोग जलसा करते हैं,
ہمیں تو خوش ہونا چاہیے کہ وہ ہمیں موقع دیتے ہیں کہ ہم ان کے علاقے میں جا کے اللہ و رسول کا ذکر کریں، عوام کی اصلاح ہو، سنیت بڑھے، مسلک کا کام ہو، تو ان پر شفقت کا معاملہ رکھنا چاہیے۔ میں تمام مقررین سے، خطباء سے، شعراء سے کہوں گا ایسے میں نذرانوں کی ڈیمانڈ کرنا، ہائی فائی روم کی ڈیمانڈ کرنا، اچھے اچھے کھانوں کی ڈیمانڈ کرنا، وقت کی تعین کرنا کہ مجھے فلاں وقت بٹھایا جائے جب مجمع شباب پہ ہو، یہ سب باتیں اچھی نہیں ہیں۔ آپ بے لوث ہو کر دین کی خدمت کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دارین کی برکتوں سے مالا مال فرمائے گا۔ خیر، تو آپ نے اس 4 پنے کے پیج میں جو وضاحت کی ہے، ساتھ میں آپ یہ بھی وضاحت کرتے کہ حضور قائد ملت کے لیے آپ نے جو بات ارشاد فرمائی ہے وہ کتنی نامناسب تھی۔ سب سے پہلی بات تو میں یہ عرض کروں کہ جب کوئی کال آتی ہے، فون آتا ہے، تو بہت محتاط ہو کر بات کرنا چاہیے۔ پتہ نہیں سامنے والے کا منشا کیا ہے، کس مقصد کے پیش نظر اس نے کال کیا ہے، آگے چل کر کتنا بڑا فتنہ کھڑا ہوگا اس کا اندازہ آپ کو ہوا ہوگا۔ اور حضور قائد ملت کے لیے اس طرح کی بات بالکل بھی نامناسب ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ مرکز میں ان کے علاوہ کوئی ترقی نہ کرے۔ یہ خلاصہ بات کا یہی ہے، تو یہ بالکل کذب ابیض ہے، جھوٹ ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں نے حضور تاج الشریعہ آپ کے دادا محترم کی بھی صحبت پائی ہے، حضور قائد ملت کی صحبت میں بھی اس غلام کو رہنے کا اتفاق ہوا ہے۔ بہت پہلے کی نہیں، ابھی چند ماہ قبل، عرس رضوی سے قبل میں بریلی شریف آیا تھا۔ جب میں نے حضرت کی بارگاہ میں دست بوسی اور قدم بوسی کے لیے حاضری دی تو حضرت نے مجھ سے پوچھا آپ کہاں ٹھہرے ہیں؟ تو میں نے آپ ہی کے ایک چچا کا نام بتایا، تو اس پر قائد ملت نے کوئی بات ارشاد نہیں فرمائی، کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا، فرمایا سب سے ملا کرو۔ اور اس کے بعد میں نے توصیف میاں قبلہ سے ملاقات کی، اور بھی دیگر جو خانوادہ اعلیٰ حضرت کے چشم و چراغ ہیں سبھی سے جن سے ہو سکا میں نے ملاقات کی۔ ایسا کچھ نہیں، اللہ نے پورے خانوادہ اعلیٰ حضرت کو عزت سے، شرافت سے، جمال سے نوازا ہے۔ کوئی ایسا نہیں ہے کہ اکیلا ہی بہت خوبصورت ہو اور دوسرا بدصورت ہو، سارے اعلیٰ حضرت کے چمن کے پھول خوبصورت ہیں، مہکتے ہیں۔ اور حضور قائد ملت کو اب آپ دیکھ لیجئے کہ اب ہمارے پیر و مرشد ظاہری طور پر دنیا میں موجود نہیں ہیں، کرسی خطابت پہ جو حضور قائد ملت بیٹھتے ہیں تو دیکھنے والوں کا بیان ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حضور تاج الشریعہ بنفس نفیس تشریف فرما ہے۔ تو اللہ نے تمام خانوادہ اعلیٰ حضرت کو حسن و جمال کی دولت سے اور عزت سے، شرافت سے، ہر اعتبار سے مالا مال فرمایا ہے، اور کسی کو کسی کے پروگرام روکنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ حضور قائد ملت پروگرام کرنا چاہیں تو دن میں سے 10 پروگرام ہوں، اور آپ بھی کرنا چاہیں آپ کے بھی پروگرام ہوں، سبھی کے پروگرام ہو رہے ہیں، سبھی کو بلایا جا رہا ہے۔ پھر لوگ کہہ رہے ہیں کہ 10 سال سے 20 سال سے خانوادہ اعلیٰ حضرت کا کوئی شخص ہمارے علاقے میں نہیں آتا، آ جائے تو اچھا ہوگا۔ سوچئے آپ لوگ اتنی تعداد میں ہو کر بھی ہر جگہ نہیں پہنچ پا رہے ہیں، دنیا پیاسی ہے، سنیت الحمدللہ پوری دنیا میں ہے، اور پوری دنیا کے لوگ آپ کو چاہتے ہیں، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر ایسی کوئی بات تھی وہ آپ کے چچا محترم ہے، نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد ہے العم والد، چچا کا مرتبہ باپ کے برابر ہے۔ آپ براہ راست جیسے آپ نے غیاث ملت کو فون کر کے بتایا کہ میری مراد آپ نہیں تھے یا میرا اشارہ آپ کی طرف نہیں تھا، تو یہاں تو بدرجہ اولا آپ کو جانا چاہیے، گھر کا معاملہ ہے، خاندان کا معاملہ ہے، آپ تشریف لے جاتے اور بتاتے۔ دوسری بات میں یہ عرض کروں کہ اگر آپ لفظ بریلوی کے استعمال کے حق میں نہیں ہے اہل سنت کے، تو جن ممالک میں بریلوی کہہ کر نیا فرقہ مراد لیا جاتا ہے وہاں تو ہم بتائیں گے کہ ہم حقیقی اہل سنت و جماعت ہیں، جس کا تسلسل صحابہ کرام سے ہے، جو قرنن بعد قرنن، نسلن بعد نسلن ہم تک پہنچا۔ ہم وہی اہل سنت ہیں جو سلف صالحین تھے، جو ائمہ کبار تھے، جو صحابہ کرام جس مسلک و منہج پہ تھے وہی مسلک والے ہم ہیں۔ لیکن بر صغیر میں اب میں آپ کو بتاؤں تو یہ تو ایسا ہوگا کہ چھوٹا منہ بڑی بات۔ ہم مسلمان کفار، مشرکین، مرتدین کے مقابلے میں ہیں، ہم اہل سنت و جماعت رافضہ کے مقابلے میں ہیں، ہم حنفی غیر مقلدین کے مقابلے میں ہیں، اور اسی طرح ہم بریلوی جھوٹے سنیوں کے مقابلے میں ہیں۔ تو جہاں پر بریلوی کہہ کر نیا فرقہ مراد لیا جاتا وہاں ہم سمجھائیں گے بریلوی کہہ کر
قدیم اہل سنت و جماعت ہی کو مراد لیا جاتا ہے، اور یہ اہل سنت کا دوسرا نام ہے، ہمارا تمغہ امتیاز ہے۔ ذرا آپ سوچیں کہ دیابنا بھی اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، اہل حدیث بھی اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، اور بھی نئے نئے فرقے ہیں جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو سنی تو کہیں گے، محمدی بھی کہیں گے، حنفی، شافعی، مالکی اپنی تقلیدی نسبت بھی ظاہر کریں گے، وہ اپنے آپ کو سب کہیں گے، لیکن وہ زہر کا پیالہ پی لیں گے، لیکن اپنے آپ کو کبھی بریلوی نہیں کہیں گے۔ اس لیے ضروری ہو گیا کہ ہم اپنا تعارف بریلوی کہہ کر پیش کریں۔ جہاں پر بریلوی کہہ کر اہل سنت کا دوسرا نام سمجھا جاتا ہے، وہاں بریلوی استعمال کرنے میں کوئی عار نہیں محسوس ہونا چاہیے۔ اور کسی بزرگ نے اگر منع کیا تھا تو آپ کو میں یہ بتاؤں تو یہ تو بہت سورج کو چراغ دکھانے جیسی بات ہو جائے گی۔ آپ بھی جانتے ہیں کہ کوئی کسی زمانے میں حرام تھا، کوئی چیز کسی زمانے میں حرام تھی تو تخفیف ہو کر مکروہ تحریمی میں آ گئی، کبھی کبھی وہ مباح کے درجے میں آتی ہے، کرنا نہ کرنا ایک جیسا ہو جاتا ہے۔ تو اگر کسی بزرگ نے مصلحت کے تحت یہ کہا کہ یہ لفظ غیروں کا دیا ہوا ہے، ہم استعمال نہ کریں، بات کے دور کو دیکھنا چاہیے کہ دور کہاں پہنچ گیا، اور پھر جب دوسرے بزرگ نے اس کے استعمال کی اجازت دی ہو اور دیگر اکابرین اس کو اپنے لیے تمغہ امتیاز سمجھ رہے ہوں، استعمال کر رہے ہوں، تو پھر ایسے میں ایک نئی بحث چھیڑ کر کہ ہم اپنے آپ کو بریلوی نہ کہیں، خواہ مخواہ بات کو نہیں بڑھانا چاہیے۔ میں بس یہی عرض کروں گا کہ آپ بڑی شخصیت ہے، آپ کا ابتدائی زمانہ ہے، اور لوگ بہت ٹچے قسم کے ہوتے ہیں، فون لگاتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی ایسے کئی حادثات پیش آ گئے۔ اب تو میں ایک بات صاف کہتا ہوں، بھیا جو بات کرنی ہو 8 سے 10 تک میں اپنی آفس پہ بیٹھتا ہوں، یہاں سامنے آ کر بات کرو، فون پر واٹس ایپ پر میں بات نہیں کرتا ہوں، خواہ وہ کتنا ہی معتبر آدمی ہو، چونکہ پتہ نہیں کس کا فون ہیک ہو جائے، جیسا کہ ان صاحب کا فون ہیک ہو گیا اور ان کی ریکارڈنگ نکال لی گئی۔ تو اس طرح معاملات ہوتے ہیں، تو بہت محتاط رہنا چاہیے۔ اور کوئی اگر آپ کو کہے کہ ہم شبیہ تاج الشریعہ ہے، آپ کے نام سے فیس بک وغیرہ پہ یہ چلتا ہے کہ بریلی میں اس وقت سب سے ذی علم شخصیت کون سی ہے، تو لوگ وہاں کمنٹ میں آپ کا نام لیتے ہیں، کچھ کسی کا نام لیتے ہیں، کوئی کسی کا نام لیتا ہے۔ ان سب باتوں سے خوش ہو کر کچھ ایک الگ رائے بنا لینا یا مزاج میں کبر وغیرہ پیدا کرنا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ابتدائی زمانہ ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اور شہرت عطا فرمائے اور بلندی عطا فرمائے، اور مسلک کا آپ سے خوب کام لیں۔ آپ ان علماء کا بھی خیال کریں جو دل و جان سے مسلک کا کام کر رہے ہیں، جب ان کا ذکر ان کی غیبت میں ہو تو آپ کو تھوڑا سا خیال فرمانا چاہیے۔ اگر آپ نے واقعی میرے لیے ایسی بات کہی تھی تو میں تو کسی طرح بھی آپ کے مقابلے کا آدمی نہیں ہوں، آپ کی جوتیوں کی خاک ہوں میں، لیکن عمر میں اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ سے پہلے پیدا فرمایا ہے، تو اس کا اگر آپ خیال رکھیں تو بڑی اچھی بات ہوگی۔ باقی میں تو کچھ بول نہیں سکتا۔ مجھے ایک اچھے سے واقعہ یاد ہے کہ بریلی شریف کے ایک مشہور پیر صاحب ہے، میں نام نہیں لوں گا، وہ پنجاب گئے، تو پنجاب میں ایک مولانا ہے جنہوں نے کئی سال رہ کر مسلک کا کام کیا، دیہاتیوں کو گاؤں گاؤں جا کر، شہر کے گلی گلی جا کر اعلیٰ حضرت کا لوگوں کو تعارف کرایا، اتنا ماحول بنا کہ وہ لوگ خوش ہو کر ایک انہوں نے جلسہ رکھا اور کہا آپ خاندان اعلیٰ حضرت سے کسی کو بلائیے۔ اب یہ صاحب پہنچے، اس عالم صاحب کی کار میں بیٹھے تو دیکھا کہ گنبد اعلیٰ حضرت ہے، تو انہوں نے جھٹ کہا کہ مولانا اسی کو بیچ کر گاڑی اور بنگلہ بنا رہے ہو؟ تو مولانا نے بھی برجستہ جواب دیا کہ حضرت یہ اس خادم کی محنت کا نتیجہ ہے کہ لوگوں نے آپ کو بلایا، ورنہ لوگ آپ کو جانتے کہاں تھے۔ جب میں نے یہاں محنت کی، مسلک اعلیٰ حضرت کو لوگوں کے سامنے رکھا، اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کو، اعلیٰ حضرت کی فکر کو، آپ کی سیرت کو اور خانوادے کا تعارف کیا، تب لوگوں کو خواہش پیدا ہوئی کہ کسی پیر صاحب کو بریلی شریف سے بلایا جائے۔ تو جو علماء نچلے درجے کے ہیں، خطبہ ہیں، شعراء ہیں، یہ جو جی جان لگا کر محنتیں کرتے ہیں، ان پر کیس ہوتے ہیں، ان پر حملے ہوتے ہیں، خود اس فقیر پر 12 FIR ہے، کئی مرتبہ حملے ہوئے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ روٹی بوٹی کا معاملہ ہے، اعلیٰ حضرت کے نام میں اللہ نے ایسی تاثیر رکھی ہے، مجھے کیا آپ کو کیا سب کو انہی کے نام کا صدقہ مل رہا ہے، سب کو ان کے نام کا صدقہ مل رہا ہے۔ اور جو خلوص و للہیت کے جذبے سے سرشار ہو کر دین کی خدمت کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے اور نوازے گا۔ میں بس اتنا عرض کروں گا کہ جب کوئی فون آتا ہے تو آپ محتاط رہا کریں، اور جو آپ نے حضور قائد ملت دامت برکاتہ العالیہ کے تعلق سے فرمایا، بالکل بھی اس میں سچائی نہیں ہے کہ حضرت سارا اتنا
عالمی پیمانے پر دین کا کام چھوڑ چھاڑ کر ایسے ٹچھے کاموں میں لگیں گے کہ تم اس کو نہ بلاؤ، تم اس سے نہ ملو، تم اس کا پتہ کاٹو اور تم اس کا آنا جانا بند کرو، اس کا حقہ پانی بند کرو. ایسا بالکل نہیں ہے. حضرت جہاں بیٹھتے وہاں دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں، اپنے مسائل رکھتے ہیں، سنیت کی بات ہوتی ہے، مسلک کی بات ہوتی ہے. اتنا بڑا ادارہ جامعۃ الرضا ابھی میں نے وزٹ کیا، اور کتنے طلبہ پڑھ رہے ہیں اور کس اعلیٰ معیار کی تعلیم وہاں ہو رہی ہے. اتنا بڑا قادری ہاسٹل، یہ سارا کچھ دیکھنا، جماعت کا کام دیکھنا، تبلیغی دورے کرنا، یہ سارے کام کہاں یہ سب باتوں سے فرصت ہے. وہ جب ہم جیسے غلاموں پہ کرم فرماتے ہیں تو آپ کے تو وہ والد ہیں، چچا ہیں، آپ تشریف لے جائیں، ان کے سامنے معاملہ رکھیں. اور شرمندگی آگ سے بہتر ہے. آپ جائیں گے معاملہ ختم ہو جائے گا، لوگوں کو باتیں کرنے کا موقع نہیں ملے گا، اور عوام بھی کبھی کبھی پھیل جاتی اور پھیل کر کچھ کا کچھ کرتی ہے تو میٹر زیادہ بڑے. حضرت میں کیا عرض کروں آپ سے، میں نے تو تقریریں کرنا چھوڑ دی، میں نے پروگرام کرنا چھوڑ دیا. اگر میں پروگرام کرنا چاہوں تو میرا ایک دن خالی نہ ہو، ایک دن خالی نہ ہو. لیکن میں نے اپنے آپ کو کاروبار سے منسلک کر دیا اور اپنے علاقے میں زمینی سطح پر جو بھی مجھ سے دین کی خدمت، مسلک کی خدمت ہوتی ہے میں کرتا ہوں. اور چینل کے ذریعے بھی میں فرقہ باطلہ کا رد کرتا ہوں، وقتاً فوقتاً اپنے اسٹیٹمنٹس وغیرہ بھیجتا رہتا ہوں. اور ممبئی شہر میں جہاں پروگرام ہوتا ہے آسانی سے میں پہنچ پاتا ہوں، پہنچتا ہوں، اللہ و رسول کا پیغام پہنچاتا ہوں. اور سبھی جانتے ہیں کہ نہ میں اس پر کوئی اجرت طلب کرتا ہوں، نہ آنے جانے کا کرایہ مانگتا ہوں، کچھ نہیں. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت اسلام باطل فتنوں کے نرغے میں ہے. کفار کا حملہ، مرتدین کا حملہ، یہود کا حملہ، نصارہ کا حملہ، ہنود کا حملہ. پھر ایسے میں اہل سنت و جماعت فتنوں اور فرقوں میں گھری ہوئی ہے. اور ایسوں میں اگر ہم خانگی معاملات میں الجھے ہوئے رہیں گے، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے رہیں گے، ذرا سی مسلمانی اس میں بھی کھینچاتانی، تو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مرکز میں پھوٹ ہو، بریلی والے آپس میں دستوں گریباں رہیں تاکہ ہم پھلیں پھولیں، ہمارا کام آگے بڑھے. ایسے موقع پر بہت محتاط ہو کر دور اندیشی سے کام لے کے آگے تک سوچنا چاہیے. جب اپنے ذات کی بات آئے تو وہاں جو ہے سرنڈر ہو جانا چاہیے. ہماری ذات، ہماری شخصیت کچھ نہیں ہے، اللہ کا دین سب کچھ ہے، اہل سنت سب کچھ ہے، مسلک اعلیٰ حضرت سب کچھ ہے، بزرگوں کا موقف سب کچھ ہے، تعلیمات حضور اعلیٰ حضرت، حضور مفتی اعظم، حضور تاج الشریعہ سب کچھ ہے. اسی کے لیے ہم کو کوشش کرنا چاہیے. اللہ نے آپ کو وجیح بنایا ہے، آپ کو ذی علم بنایا ہے، آپ کی باتیں بڑی حکیمانہ ہوتی ہے اور کبھی کبھی حاکمانہ بھی ہو جاتی ہے. تو بہرحال آپ اس پر توجہ دیں. اور بس میں یہ عرض کروں گا جیسے آپ نے حضور غیاث ملت سے رابطہ کر کے یہ تفصیل بتائی ہے، اس میں کہیں آپ نے حضور قائد ملت کی جانب جو آپ کا اشارہ تھا اس کے تعلق سے آپ نے کہیں بھی وضاحت نہیں کی. جیسے یہ وضاحت نامہ آیا ہے ویسے وہ وضاحت بھی آنی چاہیے. اور جن بھی سادات کرام نے رافضیت سے اور مولائیت سے توبہ کر کے اہل سنت و جماعت پر استقامت پائی ہے، ان کا خیر مقدم ہونا چاہیے، ان کی عزت افزائی ہونی چاہیے. انہیں اوچھے لفظوں سے یاد نہیں کرنا چاہیے تاکہ وہ اور زیادہ مسلک کا کام کریں. اور جو علماء بھی فرقہ باطلہ سے مناظرہ کر رہے ہیں، یہ مفتی اختر حسین علیمی صاحب ہیں، مفتی شہزاد صاحب ہیں، اور بھی جماعت کے دیگر لوگ جو دور دراز کا سفر کرتے ہیں، اپنی تھکاوٹ کو بالائے طاق رکھتے ہیں. صبح مدرسے میں حاضر ہونا ہے، رات میں جلسہ کرنا ہے، کتنی کم نیند ملتی ہے. جو نیند ملتی ہے فلائٹ میں، بس میں، کار میں، کیا سو پاتا آدمی. تقریر کرنا ہے، اللہ و رسول کا پیغام پہنچانا، مدرسے میں آ کے طلباء کی ٹیم تیار کرنی ہے، دین کے محافظین اور سپاہی تیار کرنے ہیں. تو ان کی قدر ہونی چاہیے. جو بھی مسلک اعلیٰ حضرت کا پیغام تقریراً، تحریراً، تدریساً، مناظرے کے طور پر جیسے بھی کر رہا ہو، تنظیمی شکل میں کر رہا ہو، تحریری شکل میں کر رہا ہو، مسلک اعلیٰ حضرت کے پیغام کو عام کر رہا ہے، اس کی قدر ہونی چاہیے، اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جانا چاہیے. اگر سب کے ساتھ ہڑک جھڑک کرتے رہیں گے تو پھر آدمی کا اپنا بھی نفس ہے، وہ سوچے گا کیا میں ان کا غلام ہوں جو آتے جاتے مجھ کو ہڑک جھڑک کرتے رہتے ہیں. ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے. اور میں تو بہرحال خانواد رضویہ کا ایک ادنا غلام ہوں، فقیر ہوں. اور اعلیٰ حضرت کے شعر سے میں نے بات شروع کی کہ میں خانہ زاد کوہنا ہوں، صورت لکھی ہوئی بندوں کنیزوں میں میرے مادر پدر کی ہے. میں تو بہت پرانا کوہنا ہوں، بہت پرانا ہوں، وہاں کا خانہ زاد ہوں، غلام ہوں. تو میں بس یہی عرض کروں گا حضرت کہ جو بے چینی اہل سنت و جماعت میں اس وقت پھیلی ہوئی آپ کی باتوں سے، آپ تشریف لے جائیں حضور قائد ملت کی بارگاہ میں. تحریراً یا تقریراً ملنے کے بعد جو بھی معاملات ہوں
اس کا تصفیہ کریں اور محتاط ہو کر گفتگو کیا کریں۔ حضور قائد ملت کو اللہ نے بڑی بلندیاں عطا فرمائی ہے، بڑی شان عطا فرمائی ہے۔ ممبئی حضرت تشریف لاتے ہیں، میں تو ممبئی کا ہی رہواسی ہوں، یہیں میری پیدائش ہوئی، یہیں پلا بڑھا۔ میں دیکھتا ہوں کہ کیسے کیسے لوگ قطار میں کھڑے رہتے ہیں، حضرت کے پاس وقت نہیں رہتا ہے۔ اللہ نے وہ شہرت عطا فرمائی ہے، اور سرکار مفتی اعظم کے محبوب نگاہ تھے میرے پیر و مرشد سیدی تاج الشریعت، ابھی تو اللہ تعالیٰ نے زمانے بھر میں شہرت عطا فرمائی۔ بریلی کے حاسدین کو بس میں اتنا کہنا چاہوں گا، بریلی میں ہر زمانے میں ایک ایسا ہوتا ہے جو اپنے زمانے کے سبوں پر فائق رہتا ہے۔ جب بریلی کا سورج چمکتا ہے تو سب کے چراغ جھلملانے لگتے ہیں۔ جب علامہ رضا علی خان تھے تو بے مثال تھے، جب علامہ نقی علی خان تھے تو بے مثال تھے، حضور اعلیٰ حضرت تھے تو بے مثال تھے، اعلیٰ حضرت سبھی حضرتوں کے حضرت، پھر حضور حجت الاسلام، پھر حضور مفتی اعظم، پھر حضور تاج الشریعہ۔ آج اللہ تعالیٰ وہی عزتیں حضور قائد ملت کو عطا فرما رہا ہے۔ تو ہم سبوں کو چاہیے کہ مسلک کا کام مل جل کر کریں، اس طرح کی باتوں پر توجہ نہ دیں، اور لوگوں کو بھی تھوڑا سا محتاط رہنا چاہیے کہ جب معاملہ مرکز کا ہو، خانواد اعلیٰ حضرت کا ہو، تو تھوڑا سا محتاط رہنا چاہیے اور بڑوں کے حکم کا انتظار کرنا چاہیے۔ اور بھی علماء کرام ہے جو اپنی رائے دیں گے۔ ممکن ہے دوران گفتگو مجھ سے کوئی ایسی بات ہو گئی ہو جو کسی سنی صحیح العقیدہ مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے چاہنے والے کے دل کو ٹھیس پہنچے، تو میں اس سے معافی کا خواستگار ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین متین پر استقامت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔